अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नबर के बारे में पढ़ेंगे। नबर होता क्या है? अन्नबरु लुगतन अलहम्जु वशिद्दतु सियाह। वफ़ी इल्म अल-अस्वात, तजवीद की लैंग्वेज में इसको कहेंगे हुवा दख्तु अला मक्तन औ हरफिन मुअय्यन। जब एक मखसूस जगह या मखसूस हर्फ के ऊपर पुश किया जाता है और उसकी आवाज़ को बुलंद किया जाता है तो वो नंबर कहलाता है। उर्दू में इसकी तारीफ ये है कि लफ्ज़ के मखसूस हिस्से पर जोर देना, हर्फ के मखसूस हिस्से पर लफ्ज़ के मखसूस हिस्से पर जोर देना ताकि इस हर्फ की आवाज़ अपने इर्द गिर्द के हरूफ से थोड़ी सी ऊंची हो जाए। तो ये नंबर कहलाता है कि आवाज़ को थोड़ा सा रेज करना और उसको ऐसा पुश करना कि वो रेज हो और आवाज दूसरे हुरूफ से बुलंद फील हो, तो ये नबर कहलाता है। नबर किन किन मकामात पर होता है? तो हम देखते हैं कि नबर फिर तिलावतुल कुरान, ये तिलावत कुरान में नबर कहाँ कहाँ होता है। तो इसकी 5 सूरतें हैं। 5 हालात में ये नबर किया जाता है। अहकामुल क़िराअत के एतबार से नंबर की 5 सूरतें हैं। नंबर 1, मुशद्दद हर्फ पर वक्फ की सूरत में। नंबर 2, या मुशद्दद और वाव मुशद्दद की अदायगी की सूरत में। और तीसरी, हर्फ मद के बाद मुशद्दद हर्फ की अदायगी की सूरत में। और नंबर 4, हर्फ मद या हर्फ लीन के बाद हमजा पर वक्फ करने की सूरत में। और नंबर 5, फेल मादी के अलिफ तस्निया वाले सीगे में इल्तिकाए साकिनैन की सूरत में। तो अब हम इन हालात को तफसील के साथ पढ़ते हैं। क़िराअत में नंबर की पहली हालत क्या है कि मुशद्दद हर्फ पर वक्फ की सूरत में नंबर किया जाता है। कोई भी हर्फ क्यों ना हो, जब उसके ऊपर तशदीद हो और उसके ऊपर वक्फ किया जाए तो उस हर्फ के ऊपर नबर करके उसको वक्फ किया जाएगा। आखिरी हर्फ अगर मुशद्दद हो तो इस पर वक्फ करने की सूरत में मुशद्दद में से एक हर्फ के गिरने का इम्कान हो सकता है। इसलिए ऐसे कलिमात के आखिर में वक्फ की सूरत में नबर किया जाता है ताकि सुनने वाला जान ले कि हालत वक्फ पर हर्फ मुशद्दद अदा किया गया है। अगर नबर को प्लेस ना किया जाए तो आखिरी जो हर्फ है वो गिरने का खदशा होता है, क्योंकि आपको पता है कि तशदीद के नीचे 2 हरूफ पाए जाते हैं, 2 एक से हरूफ पाए जाते हैं। अगर आप नबर नहीं करेंगे तो उनमें से एक हर्फ ड्रॉप होने का खदशा होता है कि वो उसकी आवाज सुनने वाले को सुनाई ना दे। तो इसलिए इन दोनों हरूफ जो तशदीद के नीचे 2 हरूफ होते हैं, दोनों की प्रोटेक्शन के लिए, उनको वाज़े तौर पर बयान करने के लिए नबर को लाया जाता है। तो अल हय्यी वसल में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप इसके ऊपर वक्फ करेंगे तो अल हय्य, अल हय्य, आपने थोड़ा सा आवाज को उठाया। वबस, वबस, बा को सा के साथ मिलाते हुए यहाँ आवाज को उठाना है। वबस, और फिर आवाज तो रखावा के लिए चलती रहेगी, वो दूसरे रूल्स हैं, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ नबर को अच्छी तरीके से गौर से सुनना और समझना है। मुस्तक़र, मुस्तक़र, जब काफ को रा के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ नबर कर रहे हैं, जिसमें आवाज बुलंद हो रही है और ऐसी बुलंद हो रही है कि बाकी हरूफ के मुकाबले में आवाज बुलंद होती है। नबर की पहली हालत की 2 इस्तिस्नात हैं। यानी अभी हमने जो पढ़ा कि आखिरी हर्फ जब मुशद्दद होगा और उसके ऊपर वक्फ किया जाएगा तो
اس کے اوپر نبر ہوگا، لیکن ایک دو ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ جہاں نبر نہیں ہوگا کچھ اور پلیس کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا ہے نون یا میم مشدد پر وقف کی صورت میں ہم نبر نہیں بلکہ غنہ ہی کریں گے، اور غنہ کرنے کی وجہ سے دونوں حروف اچھی طریقے سے واضح ہو جائیں گے، اس لیے نبر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جیسے یہاں وَلَكِن، یہاں ہم غنہ کریں گے کیونکہ وقف کی حالت میں غنہ برقرار رہتا ہے، تو غنہ کیا جائے گا تو دونوں حروف ثابت ہو جائیں گے، نبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہاں نون اور میم جب مشدد تعین ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر تشدید ہوتی ہے اور ان کے اوپر وقف کیا جائے گا تو غنہ نہیں بلکہ نبر نہیں بلکہ غنہ ہی کیا جائے گا۔ جان بالیم، آواز کو نہیں بلند کیا بلکہ صرف غنہ کر کے فنش کر دیا۔ اور دوسری صورت ہے کہ مشدد حروف قلقلہ پر وقف کی صورت میں، جب مشدد حروف آئیں اور وہ قلقلہ والے حروف ہوں تو وہاں وقف کی صورت میں بھی نبر نہیں ہوگا بلکہ قلقلہ ہی اس کو کیٹر کر لے گا۔ جیسے اج، اق، یہاں قلقلہ ہو رہا ہے نبر نہیں۔ اب، اق، پھر قرات کی نبر کی دوسری حالت کیا ہے کہ یا مشدد اور وائے مشدد کی ادائیگی کی صورت میں، جب بھی یا مشدد یا واو مشدد آ جائیں، یعنی یا کے اوپر تشدید آئے یا واو کے اوپر تشدید آئے، چاہے وہ وقفاً ہو چاہے وہ وصلاً ہو، وہ دونوں طریقے سے نبر لیں گے۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ مشدد واو اور مشدد یا کی ادائیگی کی صورت میں ان حروف کا حرف مد یا حرف لین میں بدلنے کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے کلمات میں مشدد واو اور مشدد یا پر نبر کیا جاتا ہے۔ یہ نبر اس وجہ سے داخل کیا جا رہا ہے کیونکہ واو اور یا حرف مد یا لین میں بدلنے کا امکان ہو سکتا ہے، تو اس امکان کو، اس پاسبلٹی کو روکنے کے لیے اور حرف یا اور واو کی پوزیشن کو اچھی طریقے سے واضح کرنے کے لیے کہ وہ تشدید کے ساتھ ہیں، وہ نبر یا مد کا حصہ نہیں ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے نبر کو پلیس کیا جاتا ہے۔ جیسے القوت، القوت، جب قاف کو واو کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہاں نبر لایا جا رہا ہے، نبر میں آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، ایسے بلند کیا جا رہا ہے کہ باقی حروف سے بلند آواز فیل ہو۔ قوامین، جب قاف کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں تو نبر کر رہے ہیں۔ شرقین، شرقین، جب قاف کو یا کے ساتھ ملایا جا رہا ہے یہاں نبر پلیس کیا جا رہا ہے تاکہ اس امکان کو ختم کر دیا جائے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ مد ہے یا یہ لین نہیں، اس میں سے نہ کوئی مد ہے اور نہ لین بلکہ یہ تشدید والا لیٹر ہے یا تشدید ہے یا مشدد۔ سیاراتن، سیاراتن، جب سین کو یا کے ساتھ ملایا جا رہا ہے تو نبر کیا جا رہا ہے۔ ہوئی تم، جب ہا کو یا کے ساتھ ملایا جا رہا ہے تو نبر کیا جا رہا ہے۔ اب قرات میں نبر کی تیسری حالت کو دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حرف مد کے بعد مشدد حرف کی ادائیگی کی صورت میں حرف مد آئے اور اس کے بعد مشدد حرف آ جائے تو بھی نبر کیا جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ حرف مد کے بعد مشدد حرف کی ادائیگی کی صورت میں پہلے حرف ساکن کے گر جانے کا امکان ہوتا ہے اور مشدد حرف کی موجودگی واضح نہیں ہوتی،
اس لیے ایسے کلمات میں مشدد حرف پر نبر کیا جاتا ہے۔ مشدد حرف پر اس لیے نبر کیا جاتا ہے کہ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے حرف ساکن کے گر جانے کا امکان ہو جاتا ہے، تو اس امکان کو ختم کرنے کے لیے نبر کو پلیس کیا جاتا ہے۔ عند الانتقال من حرف المد إلى حرف الأول من المشدد نحو دابة۔ اس دا کو 6 کاؤنٹس لانگ کرنے کے بعد آپ جب با کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہاں آپ نمبر پلیس کر رہے ہیں to save these two letters under مشدد۔ دابة الحاقة۔ جب ہا کو 6 کاؤنٹس لانگ کر لیا تو جب آپ قاف کے ساتھ ملائیں گے تو نبر کے ساتھ ملائیں گے، آواز کو بلند کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں قاف مشدد موجود ہے۔ قاف وہ ہے جس کے نیچے 2 لیٹرز ہیں، ان دونوں لیٹرز کو اچھی طریقے سے واضح کرنے کے لیے۔ وَلَضَّالِّينَ، یہ اس پھر لام کے اوپر جب دعات کو 6 کاؤنٹس لانگ کر لیا، اس کو ملاتے ہوئے لام کے اوپر نبر کریں گے تاکہ لام دونوں لام واضح طور پر ان کی ادائیگی ہو سکے۔ پھر قرات میں نبر کی چوتھی حالت کیا ہے؟ حرف مد یا حرف لین کے بعد حرف حمزہ پر وقف کی صورت میں حرف مد آ جائے یا حرف لین اور اس کے بعد حمزہ آنے پر وقف کیا جائے، تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ ایک یہ کہ یا تو حرف مد آئے، الف ساکنہ قبلہ مفتوح، واو ساکنہ قبلہ مدموم اور یا ساکنہ قبلہ مکسور، یا پھر حرف لین یعنی یا ساکنہ قبلہ مفتوح اور واو ساکنہ قبلہ مفتوح آ جائیں، ان میں سے کوئی آپشن آ جائے اور اس کے بعد حمزہ لیٹر آئے اور پھر اس کے پر وقف کیا جائے تو پھر نبر کیا جائے گا۔ اب اس کو میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ حرف مد یا حرف لین کے بعد حرف حمزہ پر وقف کی صورت میں اگر ساکن حمزہ پر تصادم کمزور ہو تو حرف حمزہ کے گر جانے کا احتمال ہو سکتا ہے، اس لیے ایسے کلمات میں حمزہ پر نبر کیا جاتا ہے، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو زور سے تصادم کے ساتھ زور سے ملاتے ہیں اور نبر کو پلیس کیا جاتا ہے تاکہ حمزہ نہ گر جائے، تو اس کی پلیسمنٹ کو واضح کرنے کے لیے نبر کو لایا جاتا ہے، جیسے السماء، السماء، سوء، سوء، وجيء، وجيء۔ قرات میں نبر کی 5ویں حالت کیا ہے؟ یہ ہے کہ فعل ماضی کے الف تثنیہ والے صیغے میں التقاء ساکنین کی صورت میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ فعل ماضی کے الف تثنیہ والے صیغے کی ادائیگی کے وقت اگر اگلا حرف ساکن ہو تو التقاء ساکنین کے قاعدے کے مطابق پڑھنے میں ایسا لفظ مفرد کے صیغے کی طرح سنائی دیتا ہے۔ ایسی صورت میں سننے والا سوچ سکتا ہے کہ یہاں 2 کے بجائے ایک فرد کی بات ہو رہی ہے، اس امکان کو دور کرنے کے لیے وصل کی حالت میں نبر کیا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو سمجھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ذاقا، ذاقا، اگر اس کو الگ سے پڑھا جائے گا تو اس کے اوپر مد کیا جائے گا اور اس کو اور آپ کو واضح ہوگا کہ یہ 2 لوگوں نے چکھا، ذاقا، اور ذاقا اگر صرف قاف کے پر فتحہ دیں تو اس کا مطلب ہے ایک شخص نے چکھا، تو اس
امکان کو، اب جب التقاء ساکنین ہوگا تو ہم اس مد لیٹر کو گرا دیں گے، یہ تو ہمارا رول ہے کہ جب التقاء ساکنین ہوتا ہے تو مد لیٹر گر جاتا ہے۔ اب مد لیٹر گرنے کی وجہ سے یہ تثنیہ کا جو سمبل تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ جب قاف کو شین کے ساتھ ملائیں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو آپ ادھر نبر لے کر آئیں گے تاکہ آپ یہ واضح کر سکیں کہ یہ سمپل فتحہ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ یہ تثنیہ کا صیغہ تھا۔ تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ذاق الشجرۃ، ذاق الشجرۃ، جب قاف کو شین کے ساتھ ملا رہے ہیں تو آپ اس کو نبر کریں۔ اگر بغیر نبر کے پڑھا جائے تو واحد انسان کا چکھنے کا واضح ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، ذاق الشجرۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان نے چکھا، لیکن جو قرآن کے بیچ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دونوں نے چکھا، دونوں نے چکھا، تو اس لیے اس کو لانگ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ التقاء ساکن نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو نبر کر کے اس کو محفوظ کیا جائے گا۔ ذاق الشجرۃ، پھر وقال الحمد للہ، قال کا مطلب ہے ایک انسان نے کہا، اور قالا کا مطلب ہے دو انسانوں نے کہا۔ تو اس تثنیہ کے، اس ٹو پیپل ہونے کے صیغے کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں آپ جب التقاء ساکنین کی وجہ سے اس مد لیٹر کو ڈراپ کریں گے تو یہاں نبر کو پلیس کر دیں گے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہاں دو لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ وقال وقال الحمد للہ، اس اونچی آواز سے سامع جو ہے وہ سننے والا ہے جو وہ جان لے گا کہ یہاں دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ واستبق الباب، واستبق الباب، یہ ایسے ہی اونچا کرنا۔ واستبقا، دو لوگ پہنچے، دو لوگ دروازے کو پہنچے، اور یہاں اگر اس نبر کو نہ پلیس کیا جائے تو پھر واحد کا فعل سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 3 ہی آیات ہیں جہاں آپ کو یہ لانا پڑے گا، تو اس لیے آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہائی لائٹ کر لیں اپنے قرآن میں اور پھر اس کے ساتھ اس کا وجہ لکھ لیں تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہوں خود سے یا آپ پڑھا رہے ہوں تو آپ پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو اچھی طریقے سے واضح کر سکیں کہ یہاں کرنا ضروری ہے ورنہ میننگ چینج ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اختصار کے ساتھ آپ کو ایک ٹیبل میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کیا حالتیں ہیں۔ نبر کی حالت، نبر کی حالت مشدد حرف پر وقف کی صورت میں نبر کیا جاتا ہے، اور نبر کی وجہ کیا ہے کہ سننے والا جان لے کہ حالت وقف پر حرف مشدد ادا کیا گیا ہے۔ یہ ہم سارا پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس لیے میں ادھر واضح نہیں کر رہی، لیکن میں ایک ہی گو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ نبر کی حالت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے اور مثال کیا ہے، مستقر، اور یہ کب اپلائی کیا جائے گا؟ صرف حالت وقف میں، حالت وصل میں نبر نہیں کیا جائے گا۔ پھر نبر کی حالت دوسری کیا ہے کہ یا مشدد یا وائے مشدد کے وقت اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مشدد واو اور یا حرف مد اور حرف لین میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس پاسبلٹی کو روکنے کے لیے یہاں یا مشدد اور واو مشدد کے اوپر نبر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کیا ہے؟ القوہ، القوہ، شرقیہ، 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 حالت وقف او یا وصل دونوں کی صورت میں، یا مشدد و واو مشدد پر نبر حالت وصل اور وقف دونوں صورتوں میں کیا جائے گا۔ پھر نبر کی حالت کیا ہے کہ حرف مد کے بعد مشدد حرف کی ادائیگی میں، حرف مد کے بعد مشدد حرف کی ادائیگی پر بھی نبر کیا جاتا ہے۔
اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نبر کیا جا رہا ہے؟ کہ حرف مد کے بعد حرف مشدد میں موجود ساکن حرف گر نہ جائے، ان دونوں کی موجودگی کو واضح کرنے کے لیے نبر کیا جاتا ہے. دابتن، دابتن، حالت وقف اور حالت وصل دونوں صورتوں میں کیا جائے گا. پھر نبر کی چوتھی حالت کیا ہے؟ کہ حرف مد یا حرف لین کے بعد حمزہ پر وقف کرنے کی صورت میں. ایسا کیا کیوں جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حرف مد یا حرف لین کے بعد حرف حمزہ گر نہ جائے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے وجی، اور یہاں یہ لین لایا جا رہا ہے السو، اور یہ حالت وقف میں ہی کیا جائے گا، حالت وصل میں نبر نہیں کیا جائے گا. پھر پانچویں حالت ہے کہ ہر فعل ماضی کے الف تثنیہ والے صیغے میں التقاء ساکنین کے وقت، اور یہ نبر کی وجہ کیا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ مفرد میں نہ بدل جائے. تو اس لیے یہ تین ہی آیات میں یہ پاسبلٹی آ رہی ہے، جس کو آپ انشاءاللہ دھیان سے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. واستبق الباب وقال الحمد لله ذاق الشجرة، اور یہ حالت وصل میں ہی کیا جائے گا. اب ایک تو یہ اسٹیبل کے سمجھ کو دیکھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے، اور بعض لوگوں کو بات تھوڑا سا گراف بنا کر آتی ہے، تو ہم ویسے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ نبر وصلاً اور وقفاً کب دونوں وقت کیا جائے گا. جب یا اور واو مشدد ہوں گے تو نبر وصل کے وقت بھی کیا جائے گا اور وقف کرنے کے وقت بھی کیا جائے گا. اور جب مد لیٹر کے بعد تشدید آ جائے گی تو بھی نبر وقفاً اور وصلاً دونوں کیا جائے گا، چاہے تو آپ ملا کے پڑھ رہے ہوں چاہے وقف کر رہے ہوں، دونوں صورت میں مد لیٹر کے بعد تشدید آنے کے اوپر نبر کیا جائے گا، نبر کیا جائے گا. پھر نبر کب کیا جائے گا؟ کہ ثابت وقفاً، وقف کرنے کے وقت تو کیا جائے گا، لیکن ساقط وصلاً، وصل کرتے ہوئے، قرات کو وصل کرتے ہوئے ایک ہی گو میں پڑھتے ہوئے اس کو ساقط کر دیا جائے گا. یہ کب ہے؟ جب مد لیٹر کے بعد حمزہ کے اوپر وقف ہو. جب لین لیٹر کے اوپر حمزہ کے اوپر وقف ہو تو پھر ہم اس کو وقف کرنے کے وقت تو نبر کریں گے، لیکن وصل کرنے کے وقت یعنی اس کو ملا کر آگے تلاوت کرنے کے وقت نبر نہیں کیا جائے گا. السماء شیء، اور جب مشدد حرف کے اوپر وقف کرتے ہوئے تو بھی نبر کیا جائے گا، لیکن جب اس کو وصلاً پڑھا جائے گا، آگے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو نبر نہیں کیا جائے گا. الحی مستقر وبث، صرف وقف کی حالت میں. پھر ثابت وصلاً و ساقط وقفاً، یعنی جب آپ قرات کو کنٹینیو کر رہے ہوں گے تو نبر کیا جائے گا، لیکن اگر وقف کیا جا رہا ہوگا تو پھر نبر ساقط ہو جائے گا. اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جب آپ کو مد واو دکھائی دے اور اس کے اوپر جیسے واولینیا، واولینیا ہوگا which is merged، جو واولینیا یہ لین والا واو ہوگا اور اس کو مرج کیا جا رہا ہوگا آگے، تو یہ وصل یعنی آپ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو نبر کیا جائے گا، لیکن اگر اب ادھر وقف کر دیا جائے تو نبر ساقط ہو جائے گا. اس کو وصل میں پڑھتے ہوئے نبر کیسے کیا جاتا ہے؟ ونصروا عصوا وكانوا. اور پھر تثنیہ کے صیغہ کو محفوظ کرنے کے لیے بھی آپ وصلاً تو اس کو ثابت کریں، لیکن اگر ادھر وقف کر دیا جائے گا تو نبر ساقط ہو جائے گا، کیونکہ آپ
قالا پڑھ رہے ہوں گے تو تسنیہ کا صیغہ محفوظ ہو جائے گا. وقال الحمد لله ذاق الشجرة واستبق الباب. الحمد للہ آج ہم نے نبر کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.